बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रकारी सिंह गालिब हाज़िर है हमेशा की तरह। साथियों, आपको मालूम है हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज जिस नगीने को लेकर हाज़िर हुई हूँ वो अदब का बहुत प्यारा नाम, आपकी जो बज़्म है उसका नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि वो मेरे नाम के साथ आता है। मेरा तखल्लुस जो है वो आपकी बज़्म का नाम है, या ये कह लें कि जो आपकी बज़्म है वो मेरा तखल्लुस है। आपकी शख्सियत को मैं अरसा दराज से देख रही हूँ। आप खुदादा सलाहियतों के मालिक, कुछ रूहानी और कुछ प्यारी आदात के मालिक, जो मैंने आप में बातें देखी। आज आपसे कुछ बातें करेंगे। आप कानूनदान हैं, एडवोकेट खालिद नक्काश साहब रंगों से बातें और लाइनों से बातें करना भी खूब जानते हैं। चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद साहब, आप माशाल्लाह से नक्काश हैं, कानूनदान हैं। अब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी जो कानूनदान होते हैं वो बड़े रूखे से लोग होते हैं ना, तो आप फिर रंगों से भी बातें करते हैं और कलम चलाते हैं, और शायद तो बड़ा हसास होता है ना, जज्बों से गुंदा। वो मैंने आपकी शख्सियत में बात देखी है। मैं अपने नाज़रीन को पहले ही अर्ज़ कर चुकी हूँ। अब ज़रा बताइए कि आपको कैसे, आप इसमें इन सब बातों को लेकर एक साथ चल रहे हैं। बात यह है कि दुनिया में जितने बड़े लीडर पैदा हुए, खा वो सियासत के हवाले से थे, खा वो अदब के हवाले से थे, खा वो मौसीकी के हवाले से थे, खा तारीख के हवाले से थे, उनमें से 95% लोग ऐसे थे जो वकील थे। आज हम दोनों भी बैठे हैं ना। तो पाकिस्तान एक वकील ने बनाया, ठीक है। पाकिस्तान का ख्वाब एक वकील ने, ठीक है। तहरीके पाकिस्तान वकला ने चलाई, कानून की बालादस्ती वकला की वजह से, ठीक है। मौसीकी और सुरों की ये जो इजाद है ये भी एक वकील की, ठीक है। तो इसलिए जो अल्फाज का मामला है वो वकालत में भी उतना ही हसास है जितना जो है वो अदब में है। अदब में है। तो अल्फाज दोनों में बुनियादी हैसियत रखते हैं। आप चुनाव अल्फाज का किस तरह करते हैं, किस तरीके से उनको परोते हैं, आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, ये दोनों शोबों में मुश्तरक किस वक्त कहना है, वक्त का भी होता है ना, कि आपको किस मौका पर आपको क्या बात कहनी है और कैसे कहनी है। ये बहुत काउंटेबल बात होती है और हम इसको अमूमन नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, आपका अदब में रुझान कैसे शुरू हुआ, कब से हुआ? अदब में आने की से पहले जो है वो मैंने सियासत को देखा। मैंने शऊर की जब आंख खोली उस वक़्त मार्शल लॉ का दौर था, और मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया, और MRD की तहरीक में चल रही थी उस वक़्त। मैंने उस वक़्त लोगों को करीब से देखा। मुझे पता चला कि अमरीयत क्या होती है, लोगों के मसाइल और लोगों की हुकूमत क्या चीज़ होती है, इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। और ये वो दौर था जब रशिया कोलैप्स कर चुका था, लेकिन उसके असरात बाकी थे। इसलिए सोशलिज्म, कम्युनिज्म अपनी आखिरी जो सांसें पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ले रहा था, उसके असरात बाकी थे। हमें इन तहरीकों को देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। वहाँ से उस वक़्त शायर, अदीब और सियासतदान करीब करीब होते थे।
کیونکہ سٹیج پر سیاستدان بھی ہوتے تھے اور حبیب جالب جیسے شاعر بھی ہوتے شاعر تھے، انقلابی شاعر. ٹھیک ہے. تو پبلک میں یہ لوگ موجود ہوتے تھے اور یہ بات کرتے تھے عوام کی. اور اس آمریت کے دور میں جب میں نے سیاست میں قدم رکھا، عملی سیاست میں، تو لوگوں کے مسائل کو سمجھا، نظریات کو پڑھا، تو چنگاری تو پہلے سے موجود تھی، اس نے لفظوں میں ڈلنا شروع کیا. بھڑک اٹھی نا. ویسے آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کب؟ جی میں نے 87 88 میں جو میرا مجھے چیزیں ملی ہیں وہ نعتیں اور غزلیں ہیں اس دور کی بھی، اس کے علاوہ نظمیں، اور نظموں سے میں نے شروع کیا تھا. پھر میں نے 8-10 سال نظموں پہ زیادہ توجہ دی، کیونکہ نظم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کے موضوع کے مطابق ایک ڈھل جاتی ہے، کینوس بہت بڑا دیتی ہے. آپ کو نا مقام ایسے کہ وہ آپ کو بیس دے دیتی ہے، آپ کو زمین دے دیتی ہے. نظمیں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں، پابند نظم بھی ہوتی ہے، آزاد نظم بھی ہوتی ہے، مگر نظم کہنے کے لیے بھی ہمیں بحر کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر ہم اس میں بھی بحر کا خیال نہ رکھیں تو پھر وہ تخیل ہوتا ہے، اس کی اڑان ہوتی ہے. پھر ہم لفظوں کو ڈھالتے چلے جاتے ہیں اور بحر چینج ہو جائے تو وہ نظم نہیں، اس کو آپ پھر نظم بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو پھر آپ تخیل کی اڑان ہی کہہ سکتے ہیں، آزاد شاعری کہہ سکتے ہیں. لیکن نظم کہنا، آزاد نظم کہنا، بحر میں کہنا، مگر تو ہو وہ آزاد کہ ردیف قافیے سے آزاد ہوتی ہے اور مگر اپنا مدعا صحیح بیان کر دیتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ردیف قافیہ ضروری نہیں ہے. ہاں وہ تو غزلوں میں ہے. اور نظم کے شاعر عام طور پہ ہمارے ہاں زیادہ مقبول ہوئے ہیں. ہاں جیسے جب ہم نے شروع کیا تھا تو فیض بہت بڑا نام تھا، وہ بھی نظم کا. بالکل جی، فیض کے تو ان کے کلام سے بھی بہت لوگ فیض پا اس چکے ہیں. زمانے میں غزل کا ایک ہی حوالہ تھا بڑا، وہ ناصر کاظمی. ناصر کاظمی کمال کے، بڑی کم ایج میں ان کا انتقال ہوا، مگر وہ دیکھیں کتنے مقبول ہو گئے. اور یہ اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ کچھ چھوٹی عمر بھی مقبول ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنی چھوٹی عمر میں کام بہت کرتے ہیں، وہ لوگوں کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں، خود پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، لوگ ان کا نام نہیں لیتے. ایسے بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. ناصر کاظمی کی جو غزل ہے اس کی مقبولیت کی کچھ خاص وجہ ہے. میں آپ کو جو فیکٹس میرے سامنے ہیں، جی جی، جب فیض کا طوطی بولتا تھا نظم میں، ہاں ہاں، اور اس کے علاوہ حبیب جالب جیسے بہت سارے شعراء اس وقت عوامی شاعری کا عوامی شاعری کر رہے تھے، بالکل. اور غزل کا رجحان نہیں تھا. ہاں ایسے میں ناصر کاظمی کا آگے آ جانا، ہاں، وہ ان کو جو ریڈیو کا ایک سہارا ملا اسی کی بدولت کامیاب. اس دور میں نا، جبکہ اس وقت بے شمار استاد شاعر تھے جو نظم کہہ رہے تھے، اور نظم میں بات کرنا بھی آسان تھی کیونکہ امریت کا دور تھا. ہاں اچھا، اس وقت نا خالد صاحب ایسا بھی ہوا تھا نا کہ کچھ لوگ نا اپنی کچھ چیزوں پر نا کافی فیمس ہوئے. مثال کے طور پر مظفر وارثی اپنی نعتوں میں بہت زیادہ فیمس ہوئے تھے، اور ناصر کاظمی اور منیر نیازی اپنے کلام سے، غزل کے کلام سے، کیونکہ اور انہی دنوں ہماری ایک بہت پیاری شاعرہ ہے نیلما دورانی، ان کی بھی غزل بڑی فیمس ہوئی، سفید لمح مشہور ہوئی تھی نا، سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے. بڑا مجھے وہ پسند ہے ان کا. اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. تو یہ مطلب کہ اسی 80s 90s کی باتیں ہیں ساری نا، کہ ان دنوں ان لوگوں کے نا ماشاءاللہ بڑا وہ ان کا نام مقبول ہو رہا تھا. حبیب جالب صاحب عوامی اس میں اٹھ رہے تھے، اور ناصر کاظمی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی، بڑی خوبصورت ان کا بھی مشہور. اور منیر نیازی کا وہ کلام بڑا فیمس ہوا، جس نے میرے دل کو درد دیا اس شخص میں نے بھلایا نہیں.
تو یہ ہمارے بڑے مقبول رہے ہیں اپنے دور کے ان کے، اور آپ کا تو تعلق سب کے ساتھ بڑا رہا. ہاں، منیر نیازی صاحب کے ساتھ ایک مشکل یہ تھی کہ جو اس وقت کا بڑا گروپ تھا، نام لینا شاید مناسب ہو یا نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قاسمی صاحب کا جو گروپ تھا وہ اس وقت اقتدار میں تھا، بنیاد ادب کے اقتدار میں تھا، اور منیر نیازی اس طرح کی درجہ بندی کو یا اس طرح کی علیحدگی کو پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے منیر نیازی کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی تھی کہ سٹیج پر ان کو بٹھایا تو جاتا تھا لیکن ان کے ساتھ وہ بالکل تنہا نظر آتے تھے، زیادہ لوگ بات بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ آپس میں ساروں کوآرڈینیشن ہوتی تھی کیونکہ ان لسٹ جو ہے نا وہ قاسمی صاحب تیار کرتے تھے. ٹھیک ہے، منیر نیازی اپنے نام کی وجہ سے ان کی مجبوری تھے. تو منیر نیازی کو بیسیکلی یہ لوگ اگنور کرتے تھے اور منیر نیازی اس چیز کو محسوس بھی کرتے تھے. ایک تو وہ جو ہجرت کے دکھ لے کر اپنے ساتھ آئے تھے اور وہ تنہائیوں کے اندھیرے جو ان کے ساتھ تھے جس کو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے روشنی میں بدلا، ڈھالا انہوں نے اپنی شاعری میں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے اور پیش کیا. ان کا وہ تو اس کے بعد ادب کی دنیا میں جب ان کو تنہائی میسر آئی، یہاں پہ بالکل تنہا کر دیا گیا، بنیادی طور پہ ان کو مناسب خیال نہیں کیا جاتا. خالد بھائی کیا خیال ہے، آج کل بھی تو ایسا ہو نہیں رہا کہ گروپ بندی ہے، کچھ الگ الگ لوگ ہو جاتے ہیں، اپنی تنظیم الگ بنا لیتے ہیں اور وہ پھر کچھ اپنی اسپیسیفک لوگوں کو ہی بس بلاتے ہیں، خاص لوگوں کو ہی. جی ہاں، درجہ بندی کچھ اس طرح کی ہے کہ کچھ تو سیاسی شاعر ہیں، ہاں جی، جو جب دور بدلتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سرکاری عہدے پر آ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے جو حلقے کے لوگ ہوتے ہیں انہی کو موقع دیتے ہیں. صحیح. کچھ ایسے شاعر ہیں یا ادیب ہیں جو میڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، بالکل، اور ہر ٹی وی کے پروگرام میں وہی ہوں گے، لیکن میڈیا اور سے ان جو کی لسٹ نکلتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، جو صرف کہنے والا ہے، جس کی میڈیا تک اپروچ نہیں ہے، وہ پھر اپنی امان کہاں ڈھونڈتا ہے؟ جو مقامی تنظیمیں ہیں، ادبی تنظیمیں. اب لاہور میں ہی اگر دیکھا جائے تو 50 سے زیادہ ادبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تھوڑا کر رہی ہیں، زیادہ کر رہی ہیں، کوشش مگر حرکت میں تو ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن ان ادبی تنظیموں نے جو ان کا بنیادی مقصد تھا وہ تھا ایک نسل کو تیار کرنا، اپنا علم، اپنا تجربہ نئی نسل تک منتقل کرنا. وہ کام نہایت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے ہم نہیں کر پائے، اور اردو لسانی اعتبار سے بھی اور ادبی حوالے سے بھی بہت پیچھے رہ گئی. خاص طور پہ جیسے ہی ہم لوگ 21ویں صدی میں داخل ہوئے ہیں تو اردو تقریباً ہمارے علمی اداروں سے بھی اور ادبی اداروں سے بھی بہت کم ہوتی چلی گئی اور بتدریج اب کم ہو رہی ہے. اب تو وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا کہ اردو ہونی چاہیے کہ پنجابی ہونی چاہیے. ایک وقت تھا کہ ان کے درمیان ایک بحث مباحثہ ہوتا تھا، اب تو وہ بھی چیز ختم ہو گئی کہ اردو بذات خود اس لیول پہ آ گئی ہے جہاں پہ پنجابی بولنے والے زیادہ ہو گئے، اردو والے کم رہ گئے ہیں، اگر ادبا کے حوالے سے بات کی جائے. تو ان 50 تنظیموں کا جو ایک اندازہ ہے، انہوں نے لاہور کے دبستان کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ لاہور کا ایک اپنا کہنے کا انداز ہے، پہناوا اپنا ہے، لاہور کی تاریخ اپنی ہے، پہچان ہے لاہور کی، ادب تو لاہور کی پہچان اور شان رہا ہے نا، اور اپنا کلچر ہے لاہور کا جو پوری دنیا میں مانا جانا ہے، مقبول ہے پوری دنیا میں. تو اس کو سنبھال کر رکھنا اور پھر اسے آگے منتقل کرنا ورثے کے طور پر، وہ ان تنظیموں کی ذمہ داری تھی جو ابھی تک تو مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آتی. باقی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، بے شمار لوگ کوشش کر رہے ہیں. ساتھیوں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خالد صاحب کی اپنی بزم بھی ہے، بزم غالب، جس کا بھی ذکر میں نے آپ سے پہلے ہی کیا
کہ میرے نام کے ساتھ ان کا نام آتا ہے، کیونکہ میرا تخلص غالب ہے اور ان کی تو تنظیم ہی غالب ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی تنظیم سے جب سند دی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، تو میں نے کہا کہ جی میرا تو نام پورا ہی لکھیے گا کیونکہ تخلص میرا غالب ہے۔ تو کہتے ہیں بالکل جی۔ تو غالب بھائی آپ کا، غالب صاحب آپ کا کتنا وہ چل رہا ہے، آپ کیسے اپنی تنظیم کو لے کے مطلب چل رہے ہیں اور کیسے؟ جو بزم غالب ہے وہ 1993 میں ہم نے بنائی تھی بنیادی طور پر، جی جی، اور اس کے بعد سے مسلسل ہم لوگ کام کر رہے ہاں ہیں۔ ہاں، لیکن ادب پر جو کام ہے، چونکہ نہ اس کو عوام کی سرپرستی حاصل ہے جو عمومی لوگ ہیں، اور نہ ہی سرکاری کو سرپرستی حاصل ہے، اس لیے جو لوگ والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں وہ کچھ کوشش کر رہے ہیں، وہی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور موجودہ زمانے میں جہاں پر مہنگائی ہاں کہاں بہت پہنچ چکی مشکل ہو گئی ہے، بہت مشکل ٹھیک ہو ہے، چکا ہے، اور روزگار کے مسائل، ایک آدمی کو دن میں 2-3 جابس کرنا پڑ رہی ہیں، ہاں پھر بالکل جا ایسے کر ہی گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ ہاں، تو ایسے میں آپ ادبی تنظیم کے لیے ممبرشپ فی نکالیں، یا کسی پروگرام کے لیے پیسہ خرچ کریں، یا ادب کی کتاب لانے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کریں، اچھا کچھ بہت تنظیمیں تو ممکن بڑی نہیں ہے۔ آسانی سے بھی بنا لیتی ہیں، اپنے اخراجات پورے کر لیتی ہیں، بلکہ اپنی دیہڑی میں کہتی ہوں لگا لیتے ہیں۔ ہم لوگ جو تنظیمیں چلا رہے ہیں ہم تو اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں، ہم لوگ خود سب کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے سچ میں ادب کو آباد رکھنا ہے، اسے برباد نہیں ہونے دینا۔ جو یہ آج کل تو کچھ لوگ ایسے ہیں اور بڑے سینئر نام بھی ہیں ان میں کہ وہ تنظیم نام اپنا تنظیم بنا لیتے ہیں اور دوسروں سے پیسے لے کے اور سب کچھ کر کے بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے چلنا بھی چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں اگر ایک دوسرے سے ہم مل کر ایسے کر لیں کام۔ ہاں، لیکن اس سے مقصد جو ہے نا وہ آپ کا اپنا ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے، یہ ادب کا فائدہ جو ہے، ادب کا فائدہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اس میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو میرٹ کے لوگ ہیں، اپنی پسندیدہ شخصیت کو دیکھ کر ہی ان کا چناؤ نہیں کرنا چاہیے، کام تو ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ کتاب آئی ہے خالد صاحب آپ کی کوئی؟ جی ہاں، میری تقریباً 50 کے قریب کتابیں ہیں۔ ماشاء اللہ۔ پہلی کتاب کون سی سن میں آئی؟ میری پہلی کتاب 92-93 میں آئی تھی، اچھا، تو اس کے بعد پھر کس عمر میں لکھی تھی کوئی یاد ہے؟ وہ میرا خیال ہے میں شاید فرسٹ ایئر میں تھا۔ زمانہ طالب علمی سے ہی آپ نے یعنی کہ لکھا اور کی؟ کیونکہ ہم لوگ بہت جلدی بالغ ہو گئے تھے۔ شعور کے شاعر لوگ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، جن کے اندر کچھ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے نا۔ یہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عمر سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے پہلے ہی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے کام کو۔ کیونکہ ذمہ داری کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن ذمہ داری کا جو احساس ہے نا وہ آپ کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے، جلدی بڑا کر دیتا ہاں ہے، جی، جلدی بالغ کر دیتا ہے۔ اس کو نبھانا اور اس کو پورے ایسے طریقے سے کرنا بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ ذمہ داریاں تو سب کو ہی مل جاتی ہیں، لیکن ذمہ داری سنبھالنا بڑی بات ہے، اسے نبھانا بڑی بات ہے۔ قانون میں کس اپنے شروع کیا آپ نے؟ جی ہمارے والد صاحب مرحوم جو ہے، چونکہ وہ سیاست کے میدان میں تھے شروع سے ہی، کیا نام تھا ان کا؟ ملک محمد فیروز، اور وہ بھٹو کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک پولیٹیشین کو وکیل ہونا ضروری ہے، اور پھر وہ سیاست کامیاب ہوتی ہے۔ پھر وہ مجھے چاہتے تھے کہ میں سیاست میں رہوں، اس لیے انہوں نے مجھے وکالت کی طرف جو ہے نا مائل کیا۔ ہاں، لیکن ادیب کو سیاست نہیں آتی ہے، نہیں آتی، ادیب سیاست نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ وہ سیاست جو آج کل کے زمانے میں جو مفہوم ہے جو سیاست، موجودہ زمانے کی سیاست ہے وہ تو بالکل بھی ادیب کر نہیں سکتا، یہ تو بات سچ ہے۔ اور اس طرح میں نے وکالت شروع کی۔ جب وکالت
میں نے شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہاں کیونکہ بیسیکلی وکیل ایک آرٹسٹ ہوتا ہے، آرٹسٹ اور وہ پوائنٹس کے ساتھ کھیلتا ہے نا. آرٹسٹ ہاں اگر آدمی ہے تو سمجھے کہ وہ بائی برتھ وکیل ہے. وکیل ہے. LLB کی ڈگری لینے سے اور لائسنس لینے سے ہر کوئی وکیل نہیں بنتا. نہیں بنتا. وکیل بننے کے لیے اس کے اندر باقاعدہ سے ایک فنکارانہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے آپ دوسروں کو اپنی بات منوا سکتے ہیں، اور وہ بھی دلائل سے. دلائل کے ساتھ چھوڑ ڈال کر نہیں ہوتا، دلائل کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، سمجھا جائے اور پھر اس کو مانا جائے. اچھا تو خالد صاحب یہ بتائیے نقاشی کا کیسے شوق شروع ہوا؟ دیکھیں، رنگ اس دنیا میں خوبصورت ترین چیز ہے، ہاں اور یہ وہ آخری چیز تھی ہاں جس کو سائنس کے ذریعے جو مجھ تک پہنچی. ہاں. کیونکہ ہم نے پہلے ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ دیکھے تھے، اچھا. اس کے بعد پھر کلر ٹیلی ویژن آئے، ہاں. تو یعنی ہم نے رنگوں کو اس طریقے سے بلیک اینڈ وائٹ سے کلر رنگوں میں میں ڈھلتے دیکھا آپ نے. تو ہمیں تھوڑا وہ اچھا لگا کہ پھر ہمیں سمجھ آئی کہ سیاہ ہوتا ہے، رنگ نہیں ہوتا ہے. تو رنگ تو کوئی اور چیز ہے. پھر زندگی میں اگر کلرز آ آہستہ جائے تو زندگی ہی خوبصورت ہو جاتی ہے. پھر وہ رنگ بھرنے بھی آ گئے. بھرنے بھی آنے چاہیے، کیونکہ ہر کلر کا ایک اپنا ہی مزاج ہے اور اس کی اپنی افادیت ہے. میں ایز اے اسٹرالوجر بھی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں نے تو اس کو پڑھا ہے نا، تو یہ بات تو سچ ہے بھائی. اور جیسے یلو کلر ہے، ریڈ کلر ہے، وائٹ کلر ہے، وائٹ بھی کلر ہے اور بڑا پیسفل بہت خوبصورت پرامن کلر ہے. گرین کلر ہے اور پرپل کلر ہے، یہ بڑے خوبصورت کلر ہیں. جی ہاں، اور ان کی ایک میتھولوجی ہے، رنگوں کی ایک باقاعدہ فلسفی ہے. جب آپ رنگوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو لازمی طور پہ یہ پہچاننا چاہیے یا آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ کون سا رنگ کیا معنی دے رہا ہے. معنی دے رہا ہے اور کس ساتھ میں دے رہا ہے، آپ کے کس ٹائم پہ دے رہا ہے اور کہاں کیسے. جیسے دن کا حساب ہے، ساتھ کا حساب ہے، اسی طرح کلر کا بھی حساب ہے. اسی طرح سے نمبرولوجی میں ہم لوگ نمبروں سے بھی بات کرتے ہیں، اسی طرح ہی ہوتی ہے. اچھا خالد صاحب، آپ کی 50 ماشاء اللہ کتب آ چکی ہیں. وہ شعری، اس میں شعری مجموعے کتنے ہیں اور نثر پہ کتنی ہیں؟ تقریباً 10 کے قریب شعری مجموعے ہیں، ماشاء اللہ. اور باقی فلسفی پر ہے، فلسفی پر اور لا پر ہیں، کچھ مذہب کے حوالے سے ہیں. کیونکہ مذہب کو جو میں سمجھتا ہوں جی جی اس حوالے سے میں نے دیکھ کے مذہب کو لکھا ہے. اور مجھے مذہب اتنا کبھی بھی مشکل نظر نہیں آیا. مذہب تو بہت پیارا ہے، اس کو مشکل بنایا جاتا ہے، بنایا جا رہا ہے، بلکہ اپنی باتیں لگا کر اس پر. وہ اس لیے کہ ہم لوگ کچھ لوگوں کے محتاج رہیں ہمیشہ ہی. ہمیشہ سے غلامی تو ہمارا شیوا رہی ہے نا. ہم لوگوں نے کبھی سمجھا ہی نہیں ان باتوں کو کہ بچے کی پیدائش سے لے کر فوتیدگی تک، ہاں یا فوتگی تک ہم لوگ ہر کام مخصوص بندے سے کرواتے ہیں. جی، حالانکہ وہ سارے کام ہم خود کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. تو میری والدہ نے حتیٰ کہ مجھے جنازے کی دعائیں یاد کروائی کہ یہ جوان کا جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہے، ہاں جی، یہ بوڑھے آدمی کا، ٹھیک ہے، یہ خاتون کا ہے، یہ مرد کا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا تمہیں پڑھانا پڑ جائے کسی کا جنازہ تو تمہیں یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے. دیکھیں ساتھیوں کہ بظاہر نظر آنے والا ایک شاعر، ایک وکیل اور ایک رنگوں سے باتیں کرنے والا آرٹسٹ، آپ کو اس میں روحانیت بھی، اسلامی بھی، مذہبی کس قدر خوبصورت انداز میں باتیں نظر آ رہی ہیں. میں تقریباً 8-9 سال سے مسلسل
خالد صاحب پر نا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آبزرو کرنا میں کر رہی تھی، اور مجھے آپ میں کچھ باتیں بڑی ہی زیادہ، میں ان باتوں کی وجہ سے مرعوب ہو رہی تھی، تو وہ باتیں بے جان نہیں تھیں، آج وہ باتیں اوپن ہو گئی کہ ان میں روحانیت موجود ہے. یہ سلسلے روحانیت کے ہوتے ہیں، ایسے ہی چلتے اور ساتھ ملتے ہیں. آپ کو کوئی اپنا شعر جو بہت اچھا لگا ہو، کوئی ایسا کلام جو جس نے آپ کو یاد، کیونکہ شاعر کو اپنی شاعری یاد نہیں رہتی، میں جانتی ہوں، ہم ابھی لکھتے ہیں اور ابھی بھول جاتے ہیں، ابھی کہتے ہیں ابھی ہم نے کہا ہے اور بھول گئے، خود ہی کہہ کر نا، لکھ کر سب کچھ، مگر ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں کا آپ کو نا یاد رہ جاتی ہے. چیزیں بے شمار یاد ہوتی ہیں. ہاں ہاں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے آپ کو یاد کروا دیتے ہیں. ٹھیک. ہاں جی. اور کچھ یاد بھی رہ جاتی ہیں. تو دو شعر دیکھیے کہ دل ناکردہ کار سینے میں، دل ناکردہ کار سینے میں، ایک شب ہی گزار سینے میں، سینے میں، دل ناکردہ کار سینے میں، ایک شب ہی گزار سینے میں، اور نبض میں کوئی چاپ سنتا ہوں، نبض میں کوئی چاپ سنتا ہوں، ہے کوئی غم گسار سینے میں. اب دیکھیے ایک جب آپ کسی کی نبض کو پکڑتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، ایک اس میں کومل ہوتی ہے، ایک تیور ہوتی ہے. جب چلنے کی آواز آتی ہے نا تو ایک قدم آپ کو سنائی دینے میں کومل ہوتا ہے، ایک تیور ہوتا ہے. تو وہ ایسی محسوس ہوتی ہے دھڑکن، جیسے کوئی آ رہا ہے، کوئی آپ کے اندر موجود ہے، دوسرا آ رہا ہے، کوئی دستک دے رہا ہے، یا کچھ آپ کو پیغام پہنچا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. مجھے آپ کے اس شعر پر اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے. میں دل، بہت شکریہ، میں دل پتھر کا اب سینے میں رکھوں، میں دل پتھر کا اب سینے میں رکھوں، ریا کاروں میں جینا پڑ رہا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ. ریاکاروں میں جینا ہی اور اپنے آپ کو خالص رکھنا، یہی ایک ولایت ہے جو آج کل کے یہ آپ دور سب میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کیسا رکھا. ناظرین ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آج کا پروگرام اور آج کا ہمارا نگینہ آپ کو کیسے لگے. خالد صاحب آپ کا بے پناہ شکریہ، بہت ہی قیمتی وقت سے آپ نے جو وقت نکالا اور ہمیں دیا ZNG انٹرنیشنل یوٹیوب چینل کو. یہ چینل آپ سب کا چینل ہے، اس میں ہوتی ہیں رنگوں کی باتیں، ادب کی باتیں، بات پر بات، آپ کے ساتھ ہر دم ہم آپ کے ساتھ ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے، خوش رہیے، شاد رہیں، آباد رہیں، ہمارے ساتھ رہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.